बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री, प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के बाद चेयरमैन सेनेट के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन में जंग जारी है। कौन चेयरमैन सेनेट की नशस्त लेगा? यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला है सादिक संजरानी साहब से। सादिक संजरानी हुकूमत के उम्मीदवार हैं, जबकि PDM के मुत्तफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। आज एक सरप्राइजिंग मूव हुई और इस सरप्राइजिंग मूव में जो है PTI के अरकान इंक्लूडिंग सादिक संजरानी साहब ने जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना गफूर हैदरी साहब से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद एक सरप्राइजिंग ऑफ़र भी की, जिसको सोशल मीडिया पे खूब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ऑफ़र जो की गई, उनको कहा गया कि आपको हम हुकूमत की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार मुंतखब करते हैं। ये इमरान खान के क्या बयानिए की नफ़ी है, क्योंकि कुछ दिन कबल ही, बल्कि ना सिर्फ कुछ दिन कबल, हमेशा से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रहा है कि इनसे हाथ नहीं मिलाना, ये चोर हैं, इनके ख़िलाफ़ मेरी एक जंग है और अगर मैं ये कुर्सी मेरे से छिन भी जाए तब भी मैं इनके ख़िलाफ़ जंग जारी रखूँगा। खान साहब क्या कहते थे इन लोगों के बारे में, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के बारे में, इस पूरी अपोजिशन के बारे में? आपको ज़रा सुनवाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। ये जो कौम है, ये अपना जब मुल्क का पैसा चोरी होता है उसको बचाने के लिए निकलेगी। चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती, जो आपने जितनी कोशिश कर लिया। मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी को। मुल्क के लिए जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए अपने मुल्क के अंदर ये लोग, जो कि मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूँ, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूँगा। इनका मुकाबला करते रहेंगे और इनका मुकाबला अब इस तरह हो रहा है कि सेनेट की डिप्टी चेयरमैन की नशस्त पे मौलाना गफूर हैदरी, जो कि PDM के रूए रवान, जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, उन्हीं की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको हुकूमत ने मुंतखब कर दिया है कि वो जो है जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं और सादिक संजरानी साहब की किसी तरह से सीट बच जाए। मौलाना गफूर हैदरी साहब क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं जरा। डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार भी आप PDM के मुस्तक़िल हम अपने चेयरमैन से मिलते रहते हैं, यहाँ आके मुलाकात का क्या मतलब? तो ये क्या इजलास होने वाला है बिजनेस कमेटी की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, तो उसमें अभी शरीक होंगे। शेड्यूल भी तय करेंगे। आपको बता दिया गया कि आप डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? मुझे अभी तक किसी ने बताया। तो हैदरी साहब 12 मार्च के बाद भी आपके चेयरमैन होंगे? 12 मार्च के बाद मैं ये नहीं कह सकता, मुझे अभी तक हमने इनको दावत दी PDM ने नहीं कहा, डिप्टी बन जाए। PDM ने नहीं कहा कि मैं डिप्टी चेयरमैन बनना है। हुकूमत बाज़ाब्ता ऑफर कर रही है चेयरमैन साहब से वैसे हम मिलने आए, जैसे लेकिन परवेज़ के मुताबिक मिलते रहते हैं उनसे। जी नाज़रीन, आपने सुना, परवेज़ खट्टक साहब कह रहे हैं हमने इन्हें ऑफ़र की है कि हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाएं। असल में ओपोजिशन की तादाद सेनेट में ज़्यादा है, हुकूमत की कम है। सादिक संजरानी साहब को बचाना है, किस तरह से बचा पाएंगे, इस पर आज डिबेट करेंगे। इमरान खान का बयानिया किधर गया कि चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, इस पर PTI से सवाल पूछेंगे। इसके अलावा एक और स्टोरी है जो इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। हैदर अली गिलानी साहब की वीडियो वायरल हुई थी सेनेट इंतखाबात से पहले और उस वीडियो का नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने। आज उसकी हियरिंग हुई और जब हियरिंग हुई तो हैरान कुन तौर पे एतराज़ात सामने आए। और वो एतराज़ात क्या थे? अरकान इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले कहा गया कि इस वीडियो में जो है कहीं पैसों की बात नहीं की जा रही, ना ही सेनेट टिकट की बात की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस वीडियो का फ्रांसिक ऑडिट होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल से इस वीडियो के हवाले से अली हैदर गिलानी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये उन्हीं की वीडियो थी। आपको सुनवाते हैं कि अली हैदर गिलानी साहब क्या कहते थे। हम गिलानी साहब का एहतराम करते हैं, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं और वो एक दो नहीं, वो ज़्यादा मेंबरान थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे पे एतमाद किया, गिलानी साहब पे एतमाद किया और आप वोट देने जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे तो फिर हमें क्या करना चाहिए।
نمبر لگائیں اور وہ ووٹ فولڈ کر کے بیلٹ میں ڈال دیں. نہ وہ ووٹ حفیظ شیخ کو جائے گا نہ وہ ہمیں جائے گا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میرا ضمیر مطمئن ہے. جی ناظرین, اس ویڈیو کا نوٹس لیا گیا تھا اور الیکشن کمیشن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ثبوت فراہم کریں اور ٹھوس شواہد فراہم کریں جس پر ہم جو ہے اس ویڈیو کے حوالے سے کارروائی کریں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 16 اراکین کے خلاف جو مواد ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں, وہ بھی فراہم کیا جائے. لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ جو آبزرویشنز دی گئی ہیں, انتخابات شفاف کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی, اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسما قدیر صاحبہ موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عثمان خان کاکڑ صاحب, پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب, اور عارف چودھری صاحب جو ماہر قانون ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. رانا احسان افضل کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمان گرامی کا. ڈیبیٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں. خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں نے ہاتھ نہیں ملانا, آج کس طرح سے یہ ہو گیا کہ غفور حیدری صاحب کو آپ نے جو ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ امیدوار نامزد کر دیا؟ اچھا, تھینک یو سو مچ, پہلی بات ہے, بہت شکریہ. بات یہ کہ انوائٹ اب ہمارے بڑے اس طرح ایک دم سے کوئی فیصلہ کرے, ہم کو بھی آپ کے تھرو بھی پتہ چلا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کو آپ کو میرا خیال ہے پرویز خٹر صاحب کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ یہ انہوں نے کہا, ٹھیک ہے, جنہوں نے کہا آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف ایک تو ہوتا ہے نا پولیٹیکل جب, اور جس کو کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی ہے اور وی ریسپیکٹ اپوزیشن ایٹ دا سیم ٹائم, رائٹ. یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں کسی طریقے سے, جو ان کی رائٹ چیزیں ہیں وہ تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم تو صرف کرپشن کے اگینسٹ ہے نا. تو ایسی بات ہے, اپوزیشن میں اچھے لوگ بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غفور حیدری صاحب, مجھے ان کا نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہم. آپ نے امیدوار نامزد کر دیا؟ ہم نے نہیں, مجھے نہیں معلوم, کیونکہ یہ جس نے کیا آپ کو ان کو بلا کے پوچھنا پڑے گا. تو آپ اون نہیں کر رہی ہیں ویسے, یہ ابھی تو خبریں آگئی ہیں پارٹی ڈیسیجن بھی ہوئے, ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے, اب میرے پاس ابھی یہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہے, سو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. جس نے ایکسیپٹ کیا ہے, ویسے آپ کی اپنی پرسنل اوپینین کیا ہونا چاہیے؟ میری پرسنل اوپینین یہی ہے کہ جس کے لیے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو میرے لیڈر کہتا ہے مجھے وہ ایکسیپٹیبل ہے, اور ان کی اسٹڈی اور ان کی آبزرویشن جو کہتی ہے مجھے وہ ایکسیپٹ کرنا, بیکاز ان کو زیادہ ویژن ہے, ان کو زیادہ پتہ ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں, تو آپ کے لیڈر نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو ان سے ہاتھ نہیں ملانا؟ جی بالکل, اس ٹائم وہ ایکسیپٹیبل تھا, اس ٹائم اب یہ نہیں. ابھی دیکھیں آپ کو یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ یہ میرے لیڈر نے تو نہیں کہا, عمران خان صاحب نے نہیں کہا نا. سو یہ ہمارے بڑے اور جو سینئرز ہیں وہ ایک اپنی کر رہے ہیں, ہمیں ان سے پوچھنا, ہمارے سینئرز ہیں, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ وہ ہمارے سینئر اور بڑے ہیں, ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کن گراؤنڈز پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, سو فار آئی ہیو نو آئیڈیا, سو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ ان سے پوچھیں, وہ گراؤنڈ بتائیں. عثمان خان کاکڑ صاحب, اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہے, آپ لوگ اپنا امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے اس کو منتخب کروا پائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتخاب ہونے جا رہا ہے جس میں آج حکومت کی جانب سے ایک سرپرائزنگ موو آئی ہے, میں نے وہ ویڈیو دکھائی ہے اس وجہ سے کہ یقین ہو جائے کہ خود پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم اپنا امیدوار نامزد کہتے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ مسئلہ یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کا 11 کروڑ سے زیادہ ووٹ تھے, جس کو غیر جمہوری قوتوں نے, انٹیلیجنس اداروں نے جو ہیں عوام کے نمائندوں کو جو ہیں ناکام بنا کر جو ہیں سلیکٹڈ کو جو ہیں یہاں پہ مسلط کیا پارلیمنٹ پہ جو ہیں. پھر 3 سال پہلے ایک منتخب حکومت کو بلوچستان میں ختم کر کے, جو بریگیڈیئر خالد تھا, پھر ریٹائر ہو چکا ہے, اس نے منتخب حکومت کو ختم کر کے 6 جو ہیں سینیٹر لائے گئے کروڑوں اربوں روپے سے جو ہیں. ٹھیک. پھر جو ہیں عدم اعتماد ہوا اصل بزنجو صاحب کو جو ہیں, جو ہم 26 زیادہ تھے. بیسیکلی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ سرپرائزنگ موو ہو سکتی ہے. میں آ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں جو ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں. جی. پھر جو ہیں عدم اعتماد میں جو ہیں 16 ہمارے اپوزیشن کے ساتھی جو ہیں بک گئے ہیں, ڈر گئے ہیں, نیب سے بھی, پیسوں کے لالچ میں بھی جو ہیں. پھر یہ ہوا, اور پھر ابھی اہلیہ جو
वो हुआ था, इलेक्शन हुआ था सेनेट को जो है खैबर खासकर बलूचिस्तान में, उसका गवाह, बेहतरीन गवाह हमारे पास हैं कि उसने जो है ठेकेदार अब्दुल कादर इस्लामाबाद के रहने वाले जो हैं, उसका गवाह जो है खुद इमरान साहब हैं। वो उस पे मैं आता हूँ, वो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। इमरान साहब हैं, 70 बिल्कुल। करोड़ रुपए जो हैं, हालांकि उसने 1 अरब से ज्यादा लगाए। मैं वो तो सिर्फ उसी की टिकट बोली की लेने 70 के करोड़ लिए। की बात की गई थी ना, जो इमरान खान साहब ने हाँ, कोट किया था, वही और है। उसी को फिर आप दोबारा वही है। नाज़रीन, हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाने, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। राना एहसान अफजल साहब का ओपिनियन रहता है, मैं वापस आके लूँगा कि मुस्लिम लीग नून इस पर क्या कहती है, तो एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। एक तो अब्दुल कादिर साहब की बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने उन्हें टिकट नहीं दिया, और उसके बाद वो जब मुंतखब होकर आ गए तो अपनी पार्टी में रख लिया, और ये वही अब्दुल कादिर साहब हैं जिनके बारे में अरकान जो हैं कहते रहे कि ये 70 करोड़ से ज़्यादा की ऑफ़र करें, और ख़ुद इमरान खान साहब ने भी रिपीट किया। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम ब्रेक पे जाने से पहले सेनेट इंतखाबात और चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से बातें कर रहे थे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमत की ये मूव जिसमें उन्होंने कहा है कि वो डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को सिलेक्ट करेंगे, किस तरह से देखते हैं इस मूव को? आपके लिए तो बड़ी आसानी है, क्या आप लोगों की जानिब से भी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ही उम्मीदवार होंगे? तो इट मीन्स कि मुश्तरका उम्मीदवार भी आ सकता है। मैं तो इस मूव को एक बड़ी डेस्परेट मूव समझता हूं कि एक वो पीटीआई जो हर किस्म के अल्फाज से नवाजती है ऑपोजिशन को, आज एक जब वो मिलने गए संजरानी साहब से, गफूर हैदरी साहब, तो तब जो है इन्होंने जो है वो खटक साहब ने ऑफर कर दी, और ये एक ऐसी ऑफर है जिसको थोड़ी ही देर बाद गफूर हैदरी साहब ने रिजेक्ट कर दिया और उसका गुस्सा मनाया। तो ये तो हालात हैं गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी के, कि उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें, कि वो ऑपोजिशन को रीच आउट कर रहे हैं कि वो उनसे जो है वो मिल जाए, और उस ऑपोजिशन को रीच आउट कर रहे हैं जो कंप्लीटली तौर पे गवर्नमेंट को जो है वो समझती है कि नाअहल हुकूमत है। तो दूसरी साइड पे देखें जो संजरानी साहब को भी उनको मेंटेन करना, ये भी सवालिया निशान है कि वो जो है अपना सेनेट का चेयरमैन भी जो है उसका कैंडिडेट भी नहीं ला पा रहे। तो ये ओवरऑल हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी ना होना और एक डेस्परेशन को शो करती है। मैडम, आप समझती हैं कि हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और एक डेस्परेशन है जिसकी वजह से ये मूव हुई है? ये तजिया निगार के नाम क्या है मुझे बताइए? राना एहसान अफजल साहब। राना एहसान। आई रिस्पेक्टफुली इसकी मैं उनको क्या कहते हैं, उनके तजिए को क्या कहते हैं, डिनाई करती हूँ। उनका तजिया बाइस्ड है, वन साइडेड है। तजिया निगार जो होता है ना, दोनों जिधर मर्जी से हो, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं, तो फिर वो तजिया नगार तो ना हुआ ना, ठीक है, उसको फिर तजिया नगार, पार्टी ओपिनियन दे रहे हैं, तो पार्टी ओपिनियन पे तजिया नगार ना हुआ, सही कि वो पॉलिटिकल वर्कर है उनका, ठीक है। तजिया नगार जो होता है वो उसकी एक अपनी एक पोर्टफोलियो होता है और वो उस पर डिस्क्राइब करता है। आई एम सॉरी, वो उनको उनसे भी से माजत मांग लेती हूँ। डेस्परेशन की बात नहीं है, ठीक है। बात ये क्या इस पे हमें डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए किसी एक पाकिस्तान के एक एक शख्स को, कि पाकिस्तान किधर से गुजर है, पाकिस्तान कहाँ तक पहुँच चुका है, क्या हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर और किधर हो रहा है। ओपनली बात कर रहे हैं, ओपनली बेटा उनका गिलानी साहब का मान रहा है, वीडियो भी सामने आ चुकी है कि वो रिश्वत देने को तैयार है। साथ वो ये भी कह रहा है कि 10 करोड़ का मैं दूंगा, आप लोगों को 10 करोड़ का हम ये भी दे दें, और भी बोली हम आपको देंगे 10 करोड़ अब देंगे, आधा हमारा होगा। डोंट यू थिंक कि ये इससे बड़ा एविडेंस और कौन सा चाहिए? जो आप हमारे जो क्या बोलते हैं एंकर्स होते हैं, जब अपने लाते हैं पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वो भी इसी तरह की पिक्चर दिखा रहे होते हैं ना, जो कि हमारी आंखों से आई साइड से ज़रा दूर होती है। जब व्हेन दे शोइंग द ट्रूथ, हमारे पास भी एक सामने एविडेंसेस आए हैं, यू नो, टेलिंग अस पीपल्स पार्टी के वहाँ पे नासिर शाह साहब इन्वॉल्व, यू नो, बार्गेनिंग हो रही है। और क्या बार्गेन हो रही है, किसके पे?
آپ کو پتہ ہے کہ میں ایز اے پارلیمنٹیرین میں اپنے قوم کی پورے اس کے ساتھ ہوں. اللہ نہ کرے میں اپنے قوم کے جو بھی وہ غریب لوگ پتہ نہیں محنت کشوں کے پیسوں کے ساتھ ہم کو پرکس اور پریویلیجز اور تنخواہیں ملتی ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو سروس نہ دیں. آپ کو میرے خیال میں اس کو یہ سمجھتی ہوں ان مائی اون اوپینین, ان مائی پرسنل اوپینین, اف آئی ڈونٹ سرو مائی کنٹری جسٹلی آنیسٹلی جس کے لیے بلایا تو میں اپنی قوم کی غدار ہوں. ون اینڈ دی ادر تھنگ از کہ whenever we fail, whenever بھی ان کی کسی کو بھی نہیں, چاہے وہ اپوزیشن سے ہے چاہے وہ بینچز سے ہے, جب وہ فیل ہوتے ہیں کسی چیز میں بھی ان کو پاکستان کی آنریبل ایجنسیز, سیکرٹ ایجنسیز کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے. اگر آپ یہ امریکہ میں کر کے دیکھیں, پھر میں دیکھتی ہوں آپ لوگ کہاں جاتے ہیں, آپ برٹش کی ایمبیسی ادھر برٹش پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ کے بات کر کے آپ اپنی ایجنسیز کے اوپر بات کریں, پھر میں دیکھتی ہوں آپ لوگ کہاں جاتے ہیں. یہ پاکستان ہے, پاکستان میں جتنا فریڈم ہم کو دیا ہے منہ اٹھا کر آپ ہر کسی کے اوپر الزام لگا دیں. آپ اپنے فیلنگ نہیں ہونا چاہیے الزام, ثبوتوں کے ساتھ ہونا چاہیے. I totally agree with you. میں کاکڑ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈسکا کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے بڑی جلدی سر نوٹس لیا, راتوں رات پریس ریلیز نکلی, اس کے حوالے سے 20 پولز تھے جن پہ 20 پولنگ اسٹیشنز تھے جن پہ دوبارہ الیکشن ہونا تھا. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں دوبارہ پورا الیکشن ہوگا, تو پورے ڈسکا میں اب دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. لیکن when it comes to علی حیدر گیلانی ویڈیو, they are probing کہ آپ اس میں 16 سینیٹرز کے ثبوت لا کے دیں. 16 سینیٹرز کے ثبوت کیسے آئیں گے جب تک ان کا نام نہیں پتہ لگے گا؟ اسی سیکرٹ بیلٹنگ کے لیے تو جنگ ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ ڈسکا میں جو ہے 20 سرکاری اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا تھا, مرڈر ہوئے تھے, پولنگ بند کر دیے گئے تھے, جس میں پولیس انوالو تھا, سول انتظامیہ انوالو تھا, یہ سب انوالو تھے. ویسے تو یہ ہے کہ وہاں پر جو یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر ہاؤس خیبر پختونخوا میں جو وہ لیک ہوئی ہے ڈیل وہ وہاں ہوئی ہے, لیکن اسے ڈینائی کر دیا. جو بھی ہو وہاں پر تو دینے والے بھی پی ٹی آئی والے تھے, لینے والے بھی پی ٹی آئی والے تھے, خدا کے بندے. اور پھر یہاں پر بلوچستان کو آپ لے لیں کہ وزیر اعظم صاحب خود جو ہے اس کا گواہ ہیں کہ 70 کروڑ روپے بھیجے ہیں. ٹھیکیدار عبدالقادر جو اس نے نہ کوئی پارٹی میں تھے, نہ ایک دفعہ پی ٹی آئی نے اس کو دیا ٹکٹ دیا, پھر اسے واپس لیا گیا, پھر بعد میں گئے, پھر آزاد ہو گئے. ابھی جو ہیں کل پھر دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. بالکل کم و بیش 1 ارب روپے اس نے وہاں پہ خرچ کیے ہیں. پاکستان کے تاریخ میں جو ہے کسی پاپولر لیڈر نے بھی جو ہے 11 ووٹ نہیں دیے اس میں جو ہے. بالکل صحیح بات. بابا کیسے بات کر رہے ہیں؟ جی جی, اس کو نوٹس دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو جو ہے. یہ سارے گریوینس رانا صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے علی حیدر گیلانی کی ویڈیو بڑی کلیئر ہے اور اس میں بڑی کلیئرلی بتایا جا رہا ہے ووٹ ضائع کرنے. کیوں بتا رہا ہے کوئی بندہ کہ آپ ووٹ کس طرح سے ضائع کر سکتے ہیں؟ یہ وائلیشن نہیں ہے آپ کا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کرانے تھے اور وہ اس میں وہ انتخابات کرانے میں شفاف طریقے سے اس طرح سے نہیں کرا سکی جس طرح سے کرانے چاہیے تھے, جس کی وجہ سے شکایتوں کے انبار لگے ہوئے. دیکھیں سب سے پہلے تو اگر کسی کی بھی قسم کی فائنینشیل ٹرانزیکشن یا فائنینشیل آفر کی گئی ہے کسی کے بھی ووٹ بائنگ کے لیے تو وہ قطعاً طور پہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ غلط ہے, اور سخت سے سزا جو لا کے مطابق قانون ہے وہ سزا ملنی چاہیے. یہ چیز تو طے ہوگی. دیکھیں آج الیکشن کمیشن نے بڑی اچھی بات کی. اس نے یہ کہا کہ جو لوگ وہاں پی ٹی آئی کے تھے ان کو تو آپ پیش کریں, ان کو تو آپ لے کے آئیں, کیونکہ جو اگر کوئی ٹرانزیکشن فائنینشیل انوالوڈ تھی تو لینے والا دینے والا دونوں انوالوڈ ہیں. اور اس ویڈیو کے اندر کسی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی بات چیت نہیں ہوئی اور نہ ادھر سے کوئی ثبوت ثابت ہوا. اب آپ اس پہ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں لیکن وہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ اپنی مورالٹی کے حساب سے بتائیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک جو ہے امیدوار جس کو چیئرمین سینٹ کے لیے بھی جس کے بارے میں کہہ دیا ہو, اور اسی درخواست کو لے کے فاروق حبیب صاحب الیکشن کمیشن بھی گئے ہیں کہ اگر چیئرمین سینٹ کے جو نومینیشن والا بندہ ہے اس کا بیٹا اگر یہ کسی کو مورل ویلیوز پہ چاہے کہہ رہا ہے کہ ووٹ ضائع کریں, ایسا ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیز کسی کو بتانا کہ ووٹ کیسے ضائع کیا جاتا ہے یہ ایک سینیٹر کا چوائس ہوتی ہے کہ اگر اس نے ووٹ اے کو دینا ہے یا بی کو دینا ہے یا اس نے اپنا ووٹ ضائع کرنا ہے, اور وہ کسی کو بھی نہیں ووٹ دینا چاہتا.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر قانون کے مطابق کوئی بھی اللیگیلٹی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے اوپر کوئی سزا. اگر کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن اسما صاحبہ کہہ رہی ہیں اس میں قانون کے مطابق اللیگیلٹی ہے. میں دیکھ لیتے ہیں ذرا آپ. دیکھیں جی الیکشن ایکٹ 2017 رانا صاحب میں آپ کی رانا صاحب وہ الیکشن ایکٹ کی حوالہ دے رہی ہیں تو الیکشن ایکٹ کے بعد میں آپ کی جانب آتا ہوں. جی ہم کوئی بھی بات نہیں کرنا, کوئی بھی اپنی میں ذاتی بات پہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے ٹیلی ویژن کے اوپر. بات یہ الیکشن ایکٹ 2017 کیا کہتا ہے. 3 گراؤنڈز پر بالکل ڈسکوالیفائڈ ہوتے ہیں, ہر طریقے سے وہ پنشمنٹ کی ڈیزرو کرتے ہیں. جنہوں نے ویڈیو پہ کیا اور اس کو انڈیوسمنٹ کہتے ہیں, برائبری بھی کہتے ہیں, اس نے برائب کیا. پیج 54 میں الیکشن ایکٹ میں آرٹیکل 152 it says ground for declaring election of returned candidate void. Section C, the election of the returned candidate has been procured or induced by any corrupt or illegal practice. وہ چل رہی تھی نا ویڈیو میں. اس کے بعد 167 کہتا ہے, let me complete please, let me complete. آپ مجھے بتائیں, اپنے بچے کو ہی سکھائیں گے, پہلے اپنی اولاد کے بارے میں سوچو کہ اگر اللہ نے آپ کی اولاد ایسے بنائی تو بس پھر اللہ حافظ, آپ پتہ نہیں اپنی اولاد کیسے پاکستان کو دو گے. 167 corrupt practice is guilty of bribery. is guilty of bribery person. دیکھو is guilty of bribery. bribery کی guilty تھی نا چلایا بلوچستان میں, آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ہرایا, اس کی آپ کی پارٹی جو ہے اس کو لے لیتی ہے. bribery آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, لیکن باتیں آپ پلیز مت کریں. کہتا ہے then کہتا ہے bribery a person is guilty of bribery if he directly or indirectly. دیکھیں انگریزی ہر کوئی پڑھ لیتا ہے, لیکن اس سے آپ نے برائبری کو پروو کرنا ہے, آپ نے فائنینشیل ٹرانزیکشن کو پروو کرنا ہے جو کہ نہیں اس ویڈیو سے پروو ہے. آپ اگر اچھا آپ کیا کہہ رہے ہو آپ لوگ, اب کیا ہوگا پاکستان میں, آپ پاکستان کو کیا سکھا رہے ہو بچوں کو؟ نہیں میں ایگزیکٹلی میں آپ جو بات کر رہی ہیں, آپ جو بات کرنا چاہ رہی ہیں, میں یہ پروگرام کرنے کا مقصد آپ یہ سکھا رہے ہو پاکستان کو with his analysis. آپ لوگ اب پاکستان کے بچوں کو سکھاؤ گے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا ایکسیپٹیبل ہوگا, یہ کرائم نہیں ہوگا اور برائی نہیں ہوگی. what you are doing is you're برائی کو ختم کر رہے ہیں اس پارٹی سے جو کہتا ہے کہ یہاں زمین فروشی ہوئی اور لوگوں نے پیسے لیے اور اس کے بعد رانا احسان افضل صاحب اسی حوالے you have to prove it by law. آپ نے الیکشن کمیشن میں پروو کرنا ہے اسے, اور الیکشن کمیشن آپ لوگوں سے ثبوت مانگ رہا ہے. ویڈیو جو ہے سب سے بڑا ثبوت ہے. اگر ڈسکا کے الیکشن پہ ویڈیو کی وجہ سے اور وہ چھوٹی سی چیز کی وجہ سے غائب ہونے اور پوری ایویڈنسز بھی نہیں ملے, آپ نے ڈسکا کا الیکشن صبح ختم کر دیا. اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ناظرین, ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا بریک لینے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کے مورلز خراب. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں عارف چودھری صاحب نے جوائن کیا. عارف چودھری صاحب ماہر قانون ہیں. عارف چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. عارف چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, لیکن آج جس طرح سے ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس ہیئرنگ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ثبوت فراہم کریں کہ 16 سینیٹرز کے حوالے سے, اور وہ ویڈیوز ہمیں فراہم کریں جن سے یہ ثابت ہو کہ پیسوں کی لین دین ہوئی ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں قانونی نظر سے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ اس کے لیے فورینزک کی ضرورت ہے, یعنی اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑی طے شدہ بات ہے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ نو corroboration. جب ایک شخص نے خود تسلیم کر لیا کہ یہ میری یعنی ویڈیو ہے اور میں اس میں موجود ہوں, اس کے بعد پھر اس سے آگے چلنا چاہیے. اصل میں ہو یہ رہا ہے, میں رانا صاحب نوجوان آدمی ہے, مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ ہماری بہن نے بڑی پتے کی بات کی, انہوں نے پڑھ کے سنایا اور ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کا حوالہ بھی دیا, اور اس میں یہ واضح طور پر ہے کہ یہ انہوں نے فرمایا رانا صاحب نے کہ جی یہ مرضی ہے جی کہ وہ ووٹ دے یا ووٹ خراب کر لے. میں انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ووٹ ٹیمپر کرتا ہے وہ قانون کا مجرم ہے, اور یہی بات وہ کہہ رہی تھی, اور یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے. یعنی کسی کو ووٹ دینے سے روکنا
یہ چوائس نہیں ہے آپ کا کسی کو ووٹ کو ٹیمپر بیلٹ پیپر کو ٹیمپر کرنا، یہ بھی آپ کا چوائس نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کو اسی دن نوٹس لینا چاہیے تھا جس رات یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس کے نتائج پھر اور ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ انہوں نے اس وقت، لیکن اب ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں قمر صاحب، وہ کیا رہا ہے، ہوا یہ ہے کہ جو ان کا لیڈر ہے پی ٹی آئی کا، وہ چونکہ اس حد تک آؤٹ اسپوکن ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی یہ پرواہ نہیں کر رہے کہ الٹیمیٹلی وہ ایک ادارہ ہے اور آزاد ادارہ ہے. میں بالکل میں آپ کی بات چودھری صاحب سمجھ گیا ہوں. سارا معاملہ پارٹیزن ہو گیا ہے. وہ الیکشن کمیشن جو ہے بالکل ون سائیڈڈ بیٹھا ہے، ان کے خلاف بیٹھا ہے. ٹھیک چودھری صاحب، آپ کی رائے آگئی ہے. رانا احسان افضل کی طرف چاہوں گا، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. رانا صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہتے تھے، آپ رسپونڈ کریں جلدی سے، پھر میں باقی گیسٹ سے بھی اس کے حوالے سے اگر اس کمیونیکیشن سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ پیسے کے عوض جو ہے اس طرح کر دیں تو وہ غلط ہے. اگر اس ویڈیو میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے یا ووٹ ڈالنا کیسے ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ بات آ جاتی ہے. اب یہ الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ الیکشن کمیشن جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنلی آزاد ادارہ ہے کہ وہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے، تو یہ اس چیز کے مترادف ہے کہ آپ کہیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے. لیکن یہاں میں ضرور یہ ایک کامنٹ کروں گا کہ یہ جو مورل ہائی گراؤنڈ جو پی ٹی آئی لے رہی ہے، اور جس نے کہا کہ یہ 16 ضمیر فروش ہیں، پھر انہوں نے اگلے دن اپنی پارلیمانی میٹنگ میں کہا کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، اگر آپ نے ووٹ خرید و فروخت بھی کی ہے، پیسہ بھی چلا ہے، ہم سب کچھ بھول جائیں گے، آپ ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس میں ساتھ دیں. تو یہ مورل ہائی گراؤنڈ ہے پی ٹی آئی کا. اور نہیں تو وہ آئیڈینٹیفائی کس طرح کریں جب خفیہ بیلٹ سے ہو گیا؟ اسی کو تو ہم کہہ رہے تھے. قمر صاحب میرا ذرا موقف ختم ہو جائے، میں اس کو مختصراً. پھر وہی پارٹی کہتی ہے کہ جس کی اپوزیشن میں میجورٹی ہے سینٹ میں 53 ووٹس ہیں ورسز 47 ووٹس، وہاں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے، جو کہتی تھی کہ پارٹی کی پروپورشن کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ کون سا مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے یہ کلیم کر رہے ہیں؟ کوئی مورل ہائی گراؤنڈ نہیں ہے. جی یہاں جو ہے اسی طرح ان کا اپنا دیکھیں جی، ہم یہ ایک مورل گراؤنڈ کریں، اس لیے تو ہم نے وہ کیا کہتے ہیں لائے تھے کانسٹیٹیوشن کے لیے اندر، کیا کہتے ہیں لیجسلیشن لائے تھے کہ شو آف ہینڈ، اسی لیے تو کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی کرپشن ہی ختم ہو جائے. جب سے یہ اس اوپن آرگنائزیشن سے ختم ہوگا نا، اس پر سینٹ سے اور اس سے، تو تب پاکستان میں باقی چیزیں ٹھیک ہو سکتی. نمبر 1 ہم لائے، انہوں نے نہیں مانا. اس کے بعد ایک اور بات میں نے تھوڑی سی کرنی تھی، یہ جس پارٹی سے ان کی جو ہے، شکر ہے آپ نے اس پارٹی سے کہہ دیا. اینالسٹ میری جو ہے پروگرامنگ ڈائریکٹر مجھے بار بار کہہ رہی ہے انہیں بتائیں وہ اینالسٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے، وہ پارٹی سے ہیں. میں نے کہا آئی آلریڈی ٹولڈ ہر. اوکے ڈن، اوکے. بٹ اینی وے، جو مریم صفدر صاحبہ نے جی بھی انڈیوسمنٹ کی ہے، ان سے کہیں کہ اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نہیں ٹکٹ پر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو مریم بھی اس بات کی، اس کی انہوں نے ڈیفینس کیا ہے آرٹیکل 156 کا، آرٹیکل 54 کا، آرٹیکل 57 الیکشن ایکٹ 2017 کا. سب نے یہ آپ کے پر وائلیشن آ چکی ہے، اور یہ کسی طریقے سے بات نہیں کر سکتا جب وہ پہلے والے بھی جو ہیں آپ کے جو کیا کہتے ہیں لیگل ایڈوائزر جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمٹ کر لیا. نمبر 1. لاسٹلی وٹ آئی وانٹ ٹو سے از دیٹ مورل گراؤنڈ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں بیک سٹیبنگ کو سر عمران کو تو دیکھیں مورل گراؤنڈ پہ آپ کریں، لیکن وہ پرسنل نہ ہو، پہلے پرسنل ہو گئے تھے اس وجہ سے. مورل گراؤنڈ پہ بات کر رہی ہوں، مورل گراؤنڈ پہ یہ بات کر رہی ہوں کہ اسی لیے تو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ امینڈمنٹ آ جائے جس میں شو آف ہینڈ کانسٹیٹیوشن میں آ جائے، شو آف ہینڈ ہو تاکہ چیزیں ختم ہو جائیں. لاسٹلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن سپریم کورٹ نے دیا تھا ورڈکٹ کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ یہ سفیر کرے، اس میں بار کوڈ بھی تو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہو جائے تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے. وہ بھی نہیں ہو سکا. بار کوڈ کے بارے میں کہا بھی گیا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا. خان صاحب نے بھی اس کا شکوہ کیا. عثمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام معاملے کا حل کیا؟ یہ جو ڈیبیٹ ایک چل رہی ہے کہ آئندہ کے الیکشن میں نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں ترمیم آئے گی تبھی؟ یہ میں دو باتیں کرتا ہوں. جی ایک تو یہ ہے کہ شیخ رشید یہ کہہ رہے تھا کہ پلانا کو جو ہے نیب گرفتار کریں گے، اسی طرح ہوا. اس کو سزا دیں گے، اسی طرح سزا ہوا. اب اس کے سزا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس کو پکڑنا چاہیے کہ اس کو کیسے معلوم ہوا عدالت کا جو ہے. بلکہ ثاقب نثار کے ٹائم پہ جو ہے وہ عدالتوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں
یہ ضمانت کینسل ہوگی، اس کو یہ سزا ملے گی، اس کو وہ سزا ملے گی. کسی نے بھی اس کا ایکشن نہیں لیا، نہ سپریم کورٹ نے لیا، نہ نیب نے لیا، نہ نمبر 1. نمبر 2 ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا تجویز بھی یہ ہے، ہم لوگوں نے 3 سال پہلے دیا تھا کہ سینیٹر کو جو ہے ڈائریکٹ عوام کے ووٹ سے منتخب ہونا چاہیے. لاکھوں ووٹر سے جیسے ایم این اے جو ہیں وہ منتخب ہو رہے ہیں امریکہ میں. ڈائریکٹ اس کا حل یہ ہے کہ وہ جو ہے کم. خان صاحب نے بھی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو سماپت کرتا ہوں. خان صاحب نے بھی آج کہا کہ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جائیں گے تاکہ یہ معاملہ ہی نہ رہے. یہ ایک دفعہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا چیئرمین سینٹ کا الیکشن متنازع ہے یا سینٹ کا الیکشن متنازع ہے، نیشنل اسمبلی کا الیکشن متنازع ہے. بڑی اچھی خان صاحب نے آفر کی ہے، دیکھتے ہیں امپلیمنٹ ہو پاتا ہے یا نہیں، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ پورے ملک میں نظام لانا اٹ سیلف ایک بڑا چیلنج ہے. خان صاحب اس چیلنج میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے ڈیبیٹ کی اور آپ کو بتایا کہ ایشوز کیا ہیں اور اس پہ ہمارے پینلسٹ کا نقطہ نظر کیا ہے. میں بہت مشکور ہوں تمام پینلسٹ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.